खुर्रम ने सब मशीन गन का रुख दरवाजे की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। लातादाद गोलियां दरवाजे में सुराख करती हुई दूसरी तरफ निकल गईं। इसके साथ ही एक भयानक चीख सुनाई दी थी। इसके फौरन बाद ही दूसरी तरफ से भी फायरिंग की जाने लगी। जमशेद, खुर्रम और नौशाबा दूसरे कमरे की तरफ दौड़े। खुर्रम ने पिछली तरफ की खिड़की खोल दी। साथ वाले मकान की छत खिड़की से तकरीबन 4 फुट नीचे थी और इससे आगे वाले मकान की छत 12 फुट बुलंद थी। नौशाबा, खुर्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, साथ वाली छत पर छलांग लगा दो। नौशाबा खिड़की पर चढ़ गई। वो अभी छलांग लगाने के लिए पर तोल रही थी कि उससे आगे वाले मकान की ऊंची छत पर से गोलियों की बौछार से नौशाबा का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया और वो भयानक अंदाज में चीखती हुई पीछे उलट गई। जमशेद और खुर्रम खिड़की के सामने से हट गए। खुर्रम झुककर नौशाबा को देखने लगा। उसका जिस्म छलनी था और खून के फुवारे उभर रहे थे। वो खत्म हो चुकी थी। जमशेद ने चौखट की आड़ लेते हुए बाहर झांका। सामने ऊंचे मकान की छत पर एक हेवला नजर आया। जमशेद ने ट्रैगर दबा दिया। उसका निशाना खता नहीं गया। वो चीखता हुआ नीचे वाले मकान की छत पर आन गिरा। इस लम्हे जीने वाले दरवाजे पर जोर जोर से ज़रबे लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। खुर्रम, खिड़की से कूद जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है, जमशेद चीखा। ये नौशाबा, खुर्रम रो दिया। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी करो, वो लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं, जमशेद ने कहा और खुर्रम को बाजू से पकड़कर जबरदस्ती उठा दिया। खुर्रम ने खिड़की से निचली छत पर छलांग लगा दी। ठीक इसी लम्हे सीने की तरफ का दरवाजा टूट गया। इस वक्त जमशेद खिड़की के फ्रेम पर खड़ा था। कर्नल मुसद्दिक 2 आदमियों के साथ फायरिंग करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। ठीक उसी वक्त जमशेद ने छलांग लगा दी। कुछ गोलियां खिड़की के आसपास दीवार में लगी और कुछ खुली हुई खिड़की से गुजरकर दुमदार सितारे की तरह रोशनी की लकीर छोड़ती हुई तारीक खला में गायब हो गईं। दाएं बाएं सिमत वाले मकानों से भी जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। जमशेद और खुर्रम दोनों फायरिंग करते हुए तीसरे मकान की छत पर कूद गए और फिर छतों पर कूदते हुए वहां से बहुत दूर निकल गए। कर्नल मुसद्दिक दस्ते तासुफ मलकर रह गया। जमशेद मंसूरी एक बार फिर उसके हाथ से निकल गया था। उसने नौशाबा की लाश की तरफ देखा और फिर कमरे का जायजा लेने लगा। इस महाज आराई में कर्नल मुसद्दिक के 2 आदमी मारे गए थे, एक जीने पर और दूसरा पीछे वाले ऊंचे मकान की छत पर। नौशाबा और इन दोनों आदमियों की लाशें उठवा दी गईं। कर्नल मुसद्दिक को इस मकान से फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिससे जमशेद या खुर्रम के किसी दीगर ठिकाने का सुराग मिल सकता। वो अपने 3-4 आदमियों को मकान पर छोड़कर दफ्तर वापस आ गया। इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले थे। कर्नल मुसद्दिक का जहन माउफ हो रहा था। जमशेद मंसूरी पे दर पे इसे चरके लगा रहा था। 48 घंटों के अंदर अंदर ये दूसरा मौका था कि जमशेद ने उसे शिकस्त दी थी। पहली मर्तबा बेवकूफ़ बनाकर उसे अली जवाद और उसके आदमियों से भिड़ा दिया था और अब दूसरी मर्तबा हिसार तोड़कर निकल जाने में कामयाब हो गया था। इन पे दर पे शिकस्तों ने कर्नल मुसद्दिक को बुरी तरह झुंझला दिया था। वो 2 रातों से मुसलसल जाग रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। उसे थोड़ी देर आराम की ज़रूरत थी। वो सुकून चाहता था। अचानक उसे कुमशा का ख्याल आ गया। कुमशा ही वो वाहिद हस्ती थी जो इन हालात में उसे सुकून पहुंचा सकती थी। वो उसकी नर्म आगोश ही में सुकून पा सकता था। कर्नल मुसद्दिक को अगरचे कुमशा के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था। वो जान चुका था कि कुमशा यहूदी है और उसने जाली शनाख्ती कागजात बनवा रखे हैं। उसका बाप पासदारान के हाथों मारा गया था। माँ और भाई को भी पासदारान ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो दोनों जिंदा थे या इन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया था। वो तो सिर्फ इतना जानता था कि कुमशा एक मासूम सीधी साधी लड़की है। उसके हुस्न जमाल और सादगी ने इस पर जादू कर दिया था। उसने कुमशा के बारे में इंकिशाफ के बावजूद ये फैसला कर लिया था कि वो इसे हुकूमत के हवाले नहीं करेगा। कर्नल मुसद्दिक ने अपने एक मातहत को कुछ हिदायत दी और अपनी क़याम गाह पर पहुंच गया। कुमशा के आने के दूसरे ही रोज़ उसने अपने उर्दली को छुट्टी दे दी थी। उसके ख्याल में कुमशा की निगरानी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसे यकीन था कि कुमशा भागने की कोशिश नहीं करेगी। वो कार से उतरकर कुमशा के तसव्वुर से दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे ये देखकर हैरत हुई कि कुमशा एक सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। वो इसे पहले से कहीं ज़्यादा हसीन नजर आई। अरे, तुम जाग रही हो? वो आगे बढ़ते हुए बोला, हमारा काम ही ऐसा है।
کہ کئی کئی روز تک گھر آنا نصیب نہیں ہوتا، اور آج کل تو ویسے بھی جمشید منصوری نے ہمارا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ جمشید منصوری کا نام تو سنا ہے نا؟ بہت ہی خطرناک مجرم ہے۔ آج تو وہ گھیرے میں آ گیا تھا، لیکن بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر بچ کر جائے گا کہاں؟ میں 1-2 دن میں اسے آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ قمشہ نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کرنل مصدق بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ویسے جمشید منصوری کی بہادری کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ وہ بلا شبہ دلیر آدمی ہے۔ اس نے پورے شہر کی پولیس، کمیٹی اور انٹیلیجنس کو انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ اور ہاں، تمہارے بارے میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن میں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ قمشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کتاب سمیت صوفے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کتاب صوفے پر پھینک دی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول سامنے کر دیا۔ یہ کیا؟ کرنل مصدق دم بخود سا رہ گیا۔ پستول کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ یہ پستول مجھے اس شخص نے دیا تھا جس کی تلاش میں تم پاگل کتوں کی طرح تہران کی گلیوں اور سڑکوں پر بھاگے پھر رہے ہو۔ جمشید؟ کرنل ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں، جمشید منصوری، لیکن وہ بھی تمہاری طرح بہت گھٹیا انسان ہے۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے جعلی کاغذات بنوا رکھے ہیں۔ اس نے مجھے تمہاری نگرانی کی ہدایت کی۔ انکار کی صورت میں اس نے مجھے کمیٹی کے حوالے کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ اگر بات صرف میری ہوتی تو میں مر جانے کو ترجیح دیتی، لیکن میں اپنی محسنہ خانم فرح کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بھانجی ظاہر کیا تھا اور میرے لیے جعلی شناختی کاغذات بنوائے تھے۔ تم سمجھے تھے کہ سینما ہاؤس میں تم سے میری ملاقات محض اتفاق تھی؟ نہیں، یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ جمشید نے مجھے ہدایت کی کہ میں اس کے بارے میں تمہارے منصوبوں سے اسے آگاہ کرتی رہوں، لیکن جمشید کے سلسلے میں تو تم سے کچھ معلومات نہ حاصل ہو سکیں۔ البتہ اور بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ تمہارے بریف کیس میں رکھے ہوئے تمام کاغذات کی تصویریں میں جمشید کو پہنچا چکی ہوں۔ خبردار، آگے قدم مت بڑھانا ذلیل کتے، وہ غرائی۔ کیا تم نے؟ کرنل مصدق کا اٹھا ہوا قدم رک گیا۔ ہاں، تمہارا منصوبہ جمشید تک پہنچ چکا ہے، قمشہ بولی۔ دیکھو میری جان، میں لاکھ برا سہی، لیکن تمہارے ساتھ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتا ہوں، مصدق بولا۔ ذلیل سور، قمشہ دونوں ہاتھوں میں پستول پکڑتے ہوئے بولی، تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ میری عزت اور عصمت کس نے لوٹی؟ مجھے پامال کس نے کیا؟ کیا یہ زیادتی نہیں؟ میں اس زیادتی کا ازالہ کر دوں گا، تمہیں اپنے گھر کی رانی بنا کر۔ تم نہیں جانتی میں کیا ہوں اور کیا بننے والا ہوں۔ بس چند روز کی بات ہے، یہاں جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ لاؤ، یہ پستول مجھے دے دو۔ شاباش۔ میں نے ابھی تک کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں تو تمہیں اپنے گھر کی رانی بنانا چاہتا ہوں۔ لاؤ، یہ پستول مجھے دے دو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ نہیں، اب تمہارے ناپاک ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، قمشہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ تم جس بھیانک جرم کے تانے بانے بن رہے ہو اس کی سزا بہت خوفناک ہے، لیکن میں تمہیں بہت ہلکی سزا دے رہی ہوں۔ قمشہ نے کرنل مصدق کے دل کا نشانہ لے کر 2 فائر کیے۔ کرنل چیختا ہوا قالین پر ڈھیر ہو گیا اور اس کا خون قالین کو سرخ کرنے لگا۔ قمشہ نے پستول اپنے پرس میں رکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس نے سڑک پر تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک کار اس کے قریب رکی، دروازہ کھلا، ایک آدمی باہر نکلا اور اس نے بڑی پھرتی سے قمشہ کو پکڑ کر گاڑی میں ٹھوس دیا۔ اس کے ساتھ ہی کار ایک زبردست جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اس شخص کا ایک ہاتھ قمشہ کے منہ پر تھا۔ قمشہ سیٹ پر پشت کے بل پڑی انتہائی خوفزدہ نظروں سے اپنے اوپر جھکے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے قمشہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ جمشید منصوری تھا۔ علی جواد اس وقت گہری نیند میں تھا۔ ٹیلی فون کی مسلسل گھنٹی سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نیلگوں روشنی کا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک میچی ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا جس کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹائم پیس کی طرف اٹھ گئیں جس کی سوئیاں 3:30 بجے کا وقت بتا رہی تھیں۔ یس، علی جواد۔
اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ فیروز بول رہا ہوں سر۔ ریسیور پر اس کی ایک ماتحت کی آواز سنائی دی۔ کرنل مصدق نے رات 1 بجے اپنے آدمیوں کے ساتھ بازار بزرگ کے ایک مکان پر چھاپا مارا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ اس مکان میں جمشید منصوری اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے ہیں۔ جمشید منصوری تو اس کے ہاتھ نہیں لگا، البتہ اس کے 2 آدمی اور ایک سابق رقاصہ نوشابہ اس کارروائی میں ماری گئی ہے۔ نوشابہ؟ جواد کے لہجے میں حیرت تھی۔ یس سر، فیروز نے جواب دیا۔ نوشابہ اس مکان میں موجود تھی جو مصدق کے آدمیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ جمشید اور اس کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جواد نے پوچھا۔ 1 بجے کے لگ بھگ یہ کارروائی کی گئی تھی، فیروز نے جواب دیا۔ اور تم مجھے اب اطلاع دے رہے ہو؟ جواد کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ اس اطلاع سے اس کے ذہن پر طاری نیند کا خمار غائب ہو چکا تھا۔ مجھے 2 بجے کے قریب اطلاع ملی تھی۔ پہلے میں تصدیق کے لیے خود وہاں گیا تھا۔ اس وقت کرنل مصدق خود وہاں موجود تھا۔ پولیس کی باہری نفری بھی آس پاس موجود تھی، لیکن کرنل مصدق کے آدمیوں نے کسی کو آگے جانے نہیں دیا۔ انہوں نے مجھے بھی اس مکان کے قریب جانے سے روک دیا تھا۔ علی جواد کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے بستر سے اٹھ گیا اور لباس تبدیل کرنے لگا۔ وہ کرنل مصدق کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا تھا۔ اس کے محکمے کا کام لوگوں کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کرنا تھا، صرف وہ لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہو یا انقلابی حکومت کے خلاف کسی قسم کی سازش میں مصروف ہو۔ جمشید منصوری جیسے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنا پولیس کا کام تھا، لیکن یہ سب کچھ سوچتے ہوئے علی جواد یہ بھول گیا تھا کہ وہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا تھا۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کسی قسم کی کارروائی پولیس کی ذمہ داری تھی۔ کمیٹی اور پاسداران کا کام انقلاب دشمنوں پر نظر رکھنا تھا، لیکن پاسداران اور کمیٹی نے پولیس سے تمام اختیارات چھین لیے تھے اور پولیس عملاً مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ پولیس کا کام اب صرف اور صرف چوکیداری رہ گیا تھا۔ علی جواد جب اپنے دفتر پہنچا تو اس کا ماتحت فیروز منتظر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر بازار بزرگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جائے وقوع پر پہنچنے میں انہیں صرف 10 منٹ لگے۔ مکان پر کرنل مصدق کے 2 آدمی موجود تھے۔ انہوں نے پہلے تو کسی کو مکان میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر علی جواد کو دیکھ کر وہ بھیگی بلی بن گئے۔ اگرچہ لاشیں ہٹائی جا چکی تھیں، مگر داخلی دروازے کے سامنے زینے کی لینڈنگ پر اور دوسرے کمرے میں کھڑکی کے قریب خون کے دھبے موجود تھے جو خشک ہو چکے تھے۔ جواد کمروں کا معائنہ کرنے لگا، لیکن اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ مکان کی تلاشی پہلے ہی لی جا چکی ہے۔ ظاہر ہے کرنل مصدق نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہوگی۔ کرنل مصدق کا خیال آتے ہی وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے بہرحال فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کرنل مصدق کو زیادہ پھیلنے کا موقع نہیں دے گا۔ اس نے انٹیلیجنس کے دونوں آدمیوں کو وہاں سے ہٹا کر اپنے آدمی تعینات کر دیے اور اپنے دفتر میں آ گیا۔ جب وہ دفتر پہنچا تو 4:30 بج چکے تھے۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر کرنل مصدق کے دفتر کا نمبر ملایا، لیکن اسے بتایا گیا کہ وہ گھر جا چکا ہے۔ اس نے کریڈل ٹیپ کیا اور مصدق کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اس نے جھنجھلا کر ریسیور پٹخ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے دوبارہ فون کیا۔ اس مرتبہ بھی کال ریسیو نہیں کی گئی اور آخر کار اس نے خود کرنل مصدق کے مکان پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ ممکن ہے مصدق گھر جاتے ہی سو گیا ہو اور گہری نیند کی وجہ سے فون کی گھنٹی سے اس کی آنکھ نہ کھل رہی ہو۔ اس نے فیروز کو چند ہدایات دیں اور دفتر سے نکل کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جب وہ مصدق کے مکان والی سڑک پر مڑا تو مکان سے کچھ آگے اسے سیاہ رنگ کی ایک گاڑی نظر آئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی آدمی نے کسی عورت کو زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈالا ہو۔ اس کے فوراً ہی بعد گاڑی حرکت میں آ گئی تھی۔ نیند تاریکی اور فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ ممکن ہے یہ اس کا وہم آ رہا ہو۔ ویسے بھی اسے اس وقت اس گاڑی کو چیک کرنے سے زیادہ ضروری کام درپیش تھا۔ اس نے گاڑی کرنل مصدق کے مکان کی طرف موڑ لی۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کو ڈرائیو وے میں لیتا چلا گیا اور آخر کار اسے برآمدے کے سامنے روک دیا۔ علی جواد گاڑی سے اتر کر برآمدے میں پہنچا۔ برآمدے میں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ اندر کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ گھنٹی بجانے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو علی جواد کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔
اس نے غیر ارادی طور پر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھل گیا تو جواد کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے کرنل مصدق کا نام لے کر پکارا، لیکن جواب میں خاموشی رہی۔ راہداری تاریک تھی، البتہ سامنے والے دروازے کی نچلی جھلی سے روشنی جھلک رہی تھی۔ جواد دروازے پر رک گیا۔ اس نے کرنل مصدق کا نام پکارنے کے ساتھ ہی دروازے پر دستک بھی دی، مگر یہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی۔ جواد اندر داخل ہو گیا، لیکن پہلا قدم اندر رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دائیں طرف پلنگ کے قریب قالین پر کرنل مصدق آڑا ترچھا پڑا تھا۔ اس کے سینے سے بہنے والا خون اس کے لباس اور قالین کو تر کرتا ہوا جم چکا تھا۔ علی جواد تیزی سے آگے بڑھ کر مصدق پر جھک گیا۔ اس نے نبض پر ہاتھ رکھا۔ نبض ساکت تھی، جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ کرنل مصدق ختم ہو چکا تھا۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھے ہوئے خرم نے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے میں ایک گاڑی کو گلی کے پچھلے موڑ پر اسی طرف گھومتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ جمشید قمشہ کو سیٹ پر ڈھیر کر چکا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی ایک زبردست جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ یہ سڑک تقریباً 2 فرلانگ تک بالکل سیدھی چلی گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس سڑک پر گھومنے والی وہ دوسری گاڑی بھی ان کے پیچھے آئے گی، لیکن جب وہ گاڑی کرنل مصدق کے بنگلے کے گیٹ میں داخل ہوئی تو اس کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے۔ اگلے موڑ پر اس نے گاڑی دائیں طرف گھما دی اور اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ نوشابہ کے مکان سے فرار ہونے کے بعد وہ بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دور تک وہ مکانوں کی چھتوں پر دوڑتے چلے گئے اور آخرکار ایک مکان سے گلی میں کود گئے۔ یہ ایک تنگ و تاریک سی گلی تھی۔ وہ جیسے ہی گلی کے اگلے موڑ پر پہنچے، 2 کتوں نے بھونک کر ان کا استقبال کیا۔ خرم آگے تھا۔ ایک کتے نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ خرم نے رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ کر اسے لٹ کی طرح گھمایا۔ رائفل کا بٹ کتے کے منہ پر لگا اور وہ چیختا ہوا ایک طرف بھاگ نکلا۔ دوسرے کتے نے اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر پسپائی میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ وہ خاموشی سے تاریکی میں دبک گیا۔ ان دونوں کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس جگہ پر ہیں۔ تنگ و تاریک گلیوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا تھا۔ کسی کشادہ گلی میں بجلی کے ایک آدھ پول پر کوئی بلب روشن نظر آ جاتا۔ بعض گلیاں تو اس قدر تنگ تھیں کہ کسی سبزی فروش کا ٹھیلا بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان گلیوں میں روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ تقریباً 40 منٹ تک ان بھول بھلائیوں میں گھومتے رہے اور آخرکار ایک کشادہ گلی سے ہوتے ہوئے سڑک پر نکل آئے۔ وہ بازار بزرگ کے قالینوں والے سیکشن سے تقریباً 1.5 میل دور تھے۔ جمشید کو یقین تھا کہ کرنل مصدق کے آدمی انہیں کچھ دیر تک وہیں تلاش کرتے رہیں گے اور پھر ان کی تلاش کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ نوشابہ کے مرنے کا افسوس جمشید منصوری کو بھی تھا، لیکن خرم کی حالت تو بہت ابتر تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر کرنل مصدق اس کے ہاتھ لگ گیا تو اسے تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ وہ سڑک سے ہٹ کر ایک بار پھر کشادہ گلیوں میں گھس گئے۔ آخرکار وہ خیابان ولی اثر پر نکل آئے۔ جمشید کے خیال میں اس طرح سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہنا مناسب نہیں تھا۔ اگر وہ کمیٹی یا پولیس کی کسی گشتی پارٹی کی نظروں میں آ گئے تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں رہائشی بنگلے تھے۔ وہ ایک گلی میں گھومے ہی تھے کہ سامنے موڑ سے ایک گاڑی گھومتی ہوئی نظر آئی۔ وہ دونوں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے درختوں کی آڑ میں ہو گئے۔ کار والے نے شاید انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن کار بھی آگے جانے کے بجائے ایک بنگلے میں داخل ہو کر رک گئی اور ایک آدمی اتر کر برآمدے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ جمشید اور خرم نے مالی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس بنگلے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ جب وہ کار کے قریب پہنچے تو وہ شخص جیب سے چابی نکال کر مکان کا دروازہ کھول رہا تھا۔ خرم نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر رائفل کی نال اس کی پشت سے لگا دی۔ منہ آواز مت نکالنا ورنہ چھلنی کر دوں گا، وہ غرایا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص ہکلایا۔ اس کا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ خرم نے پوچھا۔ کوئی نہیں، میں اکیلا ہی رہتا ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، دروازہ کھولو اور کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، خرم نے کہا۔ اتنے میں جمشید بھی برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔
اس شخص نے دروازہ کھول دیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔